इंसान को बनाया और इंसान को बना के छोड़ नहीं दिया, बल्कि इंसान साजिद का इंतजाम करवाया कि इंसान को कैसे जिंदगी गुजारनी चाहिए और क्या बुनियादी है इसकी जिंदगी गुजारने की, ताकि ये कामयाब हो जाए। अल्लाह ने इसका इंतजाम करवाया कि इंसान अपनी जीचाई से निकल कर बचाई पड़ा है, उसके लिए अल्लाह ने इंतजाम फरमाया। क्या इंतजाम फरमाया? कि नबियों के जरिए से इंतजाम फरमाया। मुख्तलिफ नबियों को भेजा इसलिए कि वो आके मेहनत करते इंसानों के दिलों के ऊपर और इंसानों को जिंदगी का काम कराते। इसलिए दोस्तों अल्लाह ताला इसको कामयाब देखना चाहते हैं और बंदा भी कामयाब होना चाहता है। इसलिए वो जिंदगी जो कामयाबी की तरफ लेके जाती है, जो रास्ता कामयाबी की तरफ लेकर जाता है, वो नबी लेकर आते हैं। इसलिए दोस्तों हमें समझना है इस बात को कि हमें अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा है, इसलिए नहीं भेजा कि आए और जिंदगी गुजारे, खाए कमाए और चले गए, बल्कि एक अहम मकसद के लिए अल्लाह ताला ने हमें आपको दुनिया में भेजा है। ये उम्मत बहुत बड़ा मकसद लेकर दुनिया में आई है। ये क्या मकसद है? कि मकसद ये है मेरा तुम्हारा खाना कमाना चले जाना नहीं है, मेरा तुम्हारा मकसद है कि दोस्तों जरूर कोई नबी नहीं आएगा, आप आखिरी नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये उम्मत आखिरी उम्मत है। इसे अल्लाह ताला ने उसका इंतजाम फरमाया। क्या इंतजाम फरमाया? कि तमाम इंसानों की सबसे बड़ी जरूरत वो हिदायत है। तमाम इंसानों की सबसे बड़ी जरूरत हिदायत है, और वो हिदायत अल्लाह ताला ने रखी है नबियों की मेहनत में। और नबी जो मेहनत लेकर आते हैं, उस मेहनत के जो अमाल होते हैं, उनके अंदर अल्लाह ताला ने हिदायत रखी है। अब क्योंकि कोई नबी नहीं है तो अल्लाह ताला ने बड़ा इंतजाम फरमाया, बड़ा इंतजाम फरमाया। क्या कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत को चुन कर और छांट कर, ये उम्मत और इसकी रूह चुनी गई है, छांटी गई है तमाम लोगों में से, मर्द और औरत, ये चुन कर और छांट कर अल्लाह ताला ने इस उम्मत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नायक बनाकर भेजा है। नायक कहते हैं असल के बदल को, कि असल आपकी जात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये उम्मत आपकी बदल है। नायक का काम होता है कि जो असल का काम वो नायक का काम, जो असल की जिम्मेदारी वो नायक की जिम्मेदारी। ये नायक बनाकर उम्मत भेजी गई है। ये उम्मत आपकी खलीफा है अमर रब्बुल इज्जत की, और ये दोस्तों बुजुर्गों के काबुल्ला की खलीफा है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब हैं। कितने बड़े लक़ब, कितने एदाब इकराम इसलिए है कि दोस्तों बुजुर्गों इस उम्मत को अल्लाह ताला ने वो जिम्मेदारी दी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नायब होने की वजह से सारे आलम के इंसानों की, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे आलम के लिए लेके गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक के लिए बनाकर भेजे गए हैं कि आपकी दो बड़ी जिम्मेदारियां हैं, पूरा आलम और क़यामत तक की जो है दोस्तों बुजुर्गों, क़यामत तक के इंसान, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत का दो बड़ी जिम्मेदारियां हैं। इसके लिए आप तशरीफ लाए हैं, और इतने बड़े काम के लिए सिर्फ 23 साल बस उसका इंतजाम अल्लाह ने बड़ा काम होने की वजह से, बड़ी जिम्मेदारी होने की वजह से बड़ा इंतजाम भी किया कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत को आपका नायब बनाकर भेजा है। और दोस्तों ये हर फर्द उम्मत नायब होने की वजह से, हर फर्द उम्मत मर्द हो या औरत, सारे आलम के जिम्मेदार और क़यामत तक के जिम्मेदार किस बात के? कि उस मेहनत को लेकर चलेंगे, उस मेहनत को उठाएंगे, उस मेहनत को करेंगे कि जिस मेहनत के जरिए से अल्लाह ताला ने, जिस मेहनत के जरिए से अल्लाह ताला हिदायत देते हैं। क्योंकि आपसे 23 साल लेकर आए, आपने इस 23 साल के अंदर दोस्तों बुजुर्गों उम्मत तैयार की है, और उम्मत ऐसी तैयार की है जो 100% दावत पर थे, 100% सहाबा दाई थे और दावत की मेहनत के करने वाले थे। फरमाते हैं मैंने बहुत गौर किया ऐसे सालों में एक साल भी नहीं मिला जो दावत करना हो, जो दाई ना हो। 100% उम्मत दावत पर है, 100% उम्मत दावत पर है, हर एक साल दाई है। इसलिए कि दोस्तों काम बड़ा है, इसलिए पूरी उम्मत जिम्मेदार है, सारे आलम की पूरी उम्मत जिम्मेदार है क़यामत तक। तो उस मेहनत को लेकर दोस्तों को चलना और उस मेहनत का करना, इस मेहनत के अमाल के जरिए से हिदायत मिलती है। पहले मेहनत करने वालों को हिदायत मिलती है, और जहां मेहनत होती है वहां हिदायत का माहौल बनता है। अल्लाह ताला ने इसके लिए दोस्तों वो इस उम्मत को भेजा है, जो उम्मत भेजी हुई है, और एक काम के लिए भेजा गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियामत के लिए भेजा है कि ये उम्मत आप हमारे काम को लेकर चलेगी। बस ये मेहनत लेकर आपने दोस्तों लोगों मक्के के अंदर इस मेहनत को उठाया। क्या हाल है?
کہ جیسے آپ اس محنت کو لے کر کھڑے ہوئے، اس محنت کو شروع کیا تو سارا خطہ عرب مقابلے بنا دیا، سارا خطہ اپنے بھی، برائے بھی، علی اور خالد بھی، گھر والے، بال والے، سب مقابلے بنا گئے۔ یہ اسلام کا مزاج ہے، جب اس محنت کو لے کے کھڑے ہوں گے تو ہاتھ پائے گا، جو گھبرانے کی چیز نہیں ہے۔ اس سے ذریعے سے اللہ اپنا تعلق دینا چاہتے ہیں، دلوں کا یقین سے ہی کرنا چاہتے ہیں کہ اس تعلق سے یہ محنت کا کرنا آسان ہوتا ہے۔ اللہ کے تعلق کے بنا اس محنت کو لے کے نہیں چل سکتے، اللہ کی مدد اور نصرت کے بنا اس کام کو نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے دوستوں ضرور ہاتھ کو آتا ہے، تو سب سے بڑا کام آپ سے لیا گیا، سب سے بڑا حال آپ کی طرف آیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جتنا مجھے ستایا گیا، جتنا مجھے کرایا گیا، کسی کو نہیں ستایا گیا اور کرایا گیا۔ سب سے بڑا کام آپ سے لیا گیا، اسے سب سے بڑا حال آپ کی طرف آیا۔ کام کرنے والے کبھی کسی حال سے نہ متاثر ہوں، بلکہ کام کو کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں، کام کا کرتے چلے جانا، کرتے رہنا، دوستوں دل کو جمنا، اتنا بھی کوئی حال آ جائے اس حال میں کام کو جم کر کرنا، متاثر نہ ہونا، کسی حال سے متاثر نہ ہونا، ہر حال میں خود بھی کرنا، ہر حال میں ساتھیوں سے بھی کرانا اور ان کو جمانا، بس یہ اس کام کا مزاج ہے۔ یہ 13 سال مکے کے اندر آپ اور آپ کے صحابہ بس صبر کرتے رہے، مشرکین مکہ کی طرف سے حال آتا رہا اور آپ صبر کے ساتھ چلتے رہے اور صحابہ کو صبر کے لیے کہتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے کہ صبر کرتے رہو۔ بس اس صبر کرنے میں، اسی صبر کرنے کے اندر دلوں میں یقین کا بننا چھپا ہوا ہے، ہدایت کا ملنا چھپا ہوا ہے، ایمان کی ترقی چھپی ہوئی ہے۔ یہ دیکھو دوستوں بزرگوں، جب یہ حال آیا ہے تو کیسے صحابہ دوستوں بزرگوں یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا اور پھر دوستوں سارے عالم کے اللہ نے ان کو استعمال کیا۔ تو حال سے متاثر نہیں ہونا، بلکہ جہاں سے حال آ رہا ہے ان کی خیر خواہی چاہنا، جن کی طرف سے حال آ رہا ہے ان کی خیر خواہی چاہنا۔ رائے کے ڈالنے کے بعد ہمارے دلوں میں کسی کے لیے کوئی کام کا جذبہ نہ ہو، کوئی بندے کا جذبہ نہ ہو، سب کے لیے خیر ہے، خاص طور سے ان کے لیے جو دوستوں بزرگوں ہماری طرف دین کی طرف سے حال آ رہا ہے، ان کے لیے خاص طور سے اس لیے صلہ رحمی پر صلہ رحمی، کوئی صلہ رحمی نہیں، کتا رحمی پر صلہ رحمی، یہ صلہ رحمی ہے کہ ہماری طرف سے دوسرا اور کام ہوئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو اسے جتنا بڑا حال آیا ہے، عمر کے اندر آپ کے سارے چچا حمزہ کو جو ہے شہید کیا گیا، جس نے کرایا جس نے کیا، دونوں دوستوں بزرگوں اتنا برا حال کیا ہے کہ آپ عورت کے اندر جو ہے دیکھ کر رونے لگے۔ ایسا کیوں والے نبی کہ سب کے یہاں رونے والے ہیں، رونے والے ہیں، میرے چچا کو رونے والے بھی نہیں ہے، ایسا حال کیا۔ لیکن دوستوں بزرگوں ان دونوں کو بھی ویسی کو اور دوستوں بزرگوں جو ہے ان کا دونوں کو فتح مکہ کے موقع پر جنت میں لے جانے کی فکر ہو رہی ہے۔ ہمارا اپنا کوئی بدلہ نہیں، ہمارا کوئی انتقام نہیں، ہمارے لیے تو ہر ایک کی خیر خائی اور ہمارا تو ہر ایک کا جو دنیا میں آنے کا مقصد ہے، ہمارا ہر ایک کو اس مقصد کے تحت ہر ایک کو اپنا سمجھنا، ہر ایک کو سینے سے لگانا، ہر ایک کی خیر خائی چاہنا۔ اس لیے دوستوں ہمیں اس محنت سے امت بنانی ہے، اس محنت سے امت مراد ہے، اس لیے ہمیں سب کی ضرورت ہے، ہمیں سب کو لے کے چلنا ہے۔ جو تکلیف آ رہی ہے ان کی بھی خیر خائی چاہیے، یہ ہمارا صبر کرنا اللہ تعالیٰ کا تعلق دلائے گا۔ مولانا صاحب نے فرماتے تھے کوئی تم سے مل جائے تو مجھ سے نہ ملو۔ ایک ایسی زمانہ ہمارے یہاں کہتے ہیں بڑھنا یعنی مقابلہ نہ کرو، کوئی تم سے ملے تو مجھ سے نہ ملو، تم اس کو اللہ سے ملا، یعنی صبر کر جاؤ، وہ تم نے اس کو اللہ سے ملا۔ اور اللہ سے ملانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کے لیے کوئی اس کو برا چاہ رہے ہیں، کہ ان کی خیر خائی چاہتے ہیں، کہ ان کے لیے ایسے موقع پر ہدایت کی دعا کرو، ان کی طرف تکلیف پہنچی ہے تو ان کے لیے ہدایت خاموش رہ کر کے ہدایت کی دعا کرنا، صبر کرتے ہوئے ہدایت کی دعا کرو تو تمہاری اس وقت کی دعا ان کے حد میں قبول ہو۔ دائی تو ہر حال میں خیر خیر چاہتا ہے، ہدایت ہی چاہتا ہے، سب سے بڑی خیر ہدایت ہے کہ ہم تو ہر ایک کی ہدایت چاہتے ہیں، سب کو لے کے چلنا ہے، سب کی ہمیں ضرورت ہے، امت بنانی ہے۔ اس لیے ہمارا 100 سال سے ایک نعرہ نظام الدین کا کہ ہم سب کے سب ہمارے، ہم سب کے سب ہمارے، سب کو سب مل کر کے امت بنے گی۔ ہمیں سب کے خیر خائی کے ساتھ سب کو لے کے چلنا، ہر ایک کی برداشت کرنا، خاص طور سے ساتھیوں کے متعلق کہ عملہ جو بنتا ہے بڑی قربانی سے بنتا ہے، عملہ خود قربانی دیتا ہے، عملے کے پیچھے محنت لگتی ہے
تب جا کر ایک ساتھی تیار ہوتے ہیں. اس لیے ایک ساتھی کو دوست کو جو ہے پیار محبت سے لے کے چلو. عملہ بنانا بھی ہے, عملہ بچانا بھی ہے, عملہ سنبھالنا بھی ہے. عملہ تیار کرنا اور اس کا سنبھالنا دونوں چیزیں ہیں. یہ دوست لوگوں یہ ملے گا. آپ نے ساری سے کہا جاؤ اپنے باپ کی گردن اتار کے جاؤ. مجھے بھی بلایا کہاں آپ نے کہا کہ گردن اتار نہیں, ہم اس کے لیے دے دے گئے. وہ دیکھنا چاہتے تھے, وہ خالی پڑھنا تھا, دیکھنا تھا. تو باپ پر, ماں پر, بیوی پر, بچوں پر, عزیز و قریب پر, اپنے کاروبار, اپنے مکان, اپنے مال دولت, اس سب سے زیادہ عزیز ہوتے تھے صحابہ کو اپنے ساتھی. تیار جو ہے جب ایمان نے خبر بھیجی مکے سے کہ آ جاؤ, نہیں تو میں دھوپ میں کھڑی رہوں گی, یہاں سے نہیں ہٹوں گی, کھانا نہیں کھاؤں گی, بال نکلنی نہیں کروں گی. پھر انہوں نے دوستوں کو جانے کا ارادہ بنا لیا. حضرت عمر اسلام جو ہے ان کو روکنے میں لگ گئے, دور گئے, آخر تک ان کو روک نہیں دے, یہاں تک کہ اپنی آدھی ملکیت دینے کو تیار ہو گئے. آدھی ملکیت جو مال کی کوئی حیثیت نہیں ایک ساتھی کو بچانے کے لیے, ملکیت کی کوئی حیثیت نہیں اپنے ساتھی کو بچانے کے لیے. ایک ساتھی کی ایسے فکر, ایک ساتھی کی اللہ تعالیٰ یہ والی سوچ, یہ والی فکر ہماری ہوتی ہے اپنے ساتھیوں کے لیے. پھر ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھیوں کو روکتے ہیں, ملاقاتیں تو کرتے ہیں, لیکن وہ جوڑ نہیں پاتے. لیکن ہم نے اس طرح نہیں جوڑا جس طرح جوڑنا چاہیے تھا, جس طرح ان کو لینا چاہیے تھا, جس طرح ان کو وصول کرنا چاہیے تھا. کیا اپنی آدمی مل کے جو تیار ہو گئے, ایک آدمی کو روک نہیں دے گا. تو مت جاؤ, جب شکر کی ہوگی لگے گا ہٹ جائے گی, بالوں میں گندگی کر لے گی, کھانا کھائی لے گی, مت جاؤ. یہ تو ساتھی کو بچائے گا. ایک آدمی کی فکر ہو رہی. ہمارا بڑا کاروباری ہم نے سنی, سینکڑوں معاملہ, ہزاروں معاملہ آگے پیچھے ہو گیا ہے. 4 والے, چلنے والے, 7 والے کہاں ہیں؟ میں ایک آدمی کی فکر ہو رہی, کیوں ایک آدمی کے لیے نماز کو بڑی اگر ہمارے سمجھ کے گھر جا رہے ہیں بنا بات کے لیے, اس کو جب اس کو ایک آدمی کی فکر کی جا رہی ہے. ہر ایک پر محبوب تھا, ہر رشتے پر محبوب تھا. دوستوں کو ایک ساتھی کا رشتہ, ساتھی کام کرنے والے ہر ایک پر جو ہے ہر ایک رشتے سے پار کرو کر اپنے ساتھی کو سینے سے لگا کے لے کے چلو. یہ بھی ایسی ہے, ہر ایک کو سنبھالو, ہر ایک کو لے کے چلو. یہ ساتھی جو ہے ہمارا ایسا نہ ہو جو ہم سے رہ جائے. تو پھر حملہ بنے گا بھی, حملہ بچے گا بھی, حملہ سامنے گا بھی, حملہ آگے بڑھے گا بھی. آگے بڑھو ساتھی, لے کے چلو ساتھی. آپ آگے لے کے چلو گے, پہلے دوستوں اوپر کو لے کے چلو گے. اس سے حصے بڑھ جائے گا, یہ ہمارے تمہارے حصے بڑھ جائے گا. جتنے لوگ یہ آپ نے ساتھی تیار کیے ہیں اور آپ نے تھوڑا سنبھال لیا, ان کا حال سن لیا, ان کا تفکر کر لیا, ان کے تھوڑے کام کر لیا, اور جو تھوڑے دن ہاتھ پکڑ کے چلا لیا, اور انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ کام میں لگیں گے, چلیں گے اور اور جتنوں کو لگائیں گے, موت تک جتنوں کو تیار کرے گا, پھر اس کے بعد جو تیار ہوں گے کس کے سمجھ آئیں گے؟ آپ کس سمجھ آئیں؟ آپ نے اس کو سنبھالا ہے, آپ نے اس کو تیار کیا ہے, آپ نے اس کو بچایا ہے, آپ نے اس کو آگے کیا ہے. شاید آپ ملکوں میں نہ جا سکے, اور یہ ہو سکتا ہے ملکوں میں چلا جائے, ملکوں میں جا کے اپنا تیار کرے. تو ملکوں میں جائے بنا ملکوں میں لوگوں کے تیار ہونے کا ذریعہ بن جاؤ کہ آپ کے ذریعے آدمی ہے تیار ہوا اور جو ملکوں میں گیا اور اس نے ملکوں میں جا کے عملہ بنایا اور اس نے جا کے وہاں لوگوں کو تیار کیا, اور کیونکہ آپ اس کے ذریعے بنے اور آپ نے اس کو سنبھالا, آپ نے اس کو تیار کیا, آپ کے ہاتھ میں چل جائے. یہاں بیٹھے بیٹھے جو ہے ملکوں میں جانے کا آپ کو جو ہے عملہ تیار کرنے کا جو سواب آپ کے کھاتے میں چل جائے. یہ ساتھی آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے خبر ہی نہیں. 3 دن لگا کے لایا, ساتھیوں کو لگا کے لائے, کہاں ہو 3 دن والے؟ کیوں نہیں جماعت میں, کیوں نہیں ہمارے محنت میں, کیوں نہیں گشتوں میں, کیوں نہیں تعلیم میں, کیوں نہیں شہروں میں آئیگا. ایک ساتھی کی وہ فکر نہیں کیسے ہونی چاہیے, ایک ساتھی کی فکر کریں, ایک ساتھی کو لے کے چلیں. یہ سوچ کر کہ دوستوں یہ سارے ساتھ یہ امت کو تیار کرنا ہے, تو امت کے لیے تیار کرنے کے لیے اپنا چاہیے. چاہے بھیڑ نہ ہو, چند ہو, ایسے دیوانہ وار محنت کرنے والے,
رات پھرنے والے ہم شہری طرح پھر سکے لوگ ساتھی کو تیار کرو ان میں سے لوگ تیار ہو جائیں گے 24 گھنٹے دیوانوار محنت کرنے والے مسجدوں میں حلقوں میں علاقوں میں شہروں میں ضلع میں صوبے میں یہ سارا صوبوں کا صوبے کا تمہارا پرانا عملہ بیٹھا ہوا روزانہ سوچا کر رہے ہم صبح اٹھنے پر کہ مجھے آپ کس سے ملنا ہے رات کو کس طرح آنے میں سوچیں کہ کس سے ملاقات ہوئی کتنے لوگ اس میں ایسے تیار ہوئے جو عالم کی فکر کرنے والے اور اپنے علاقوں میں کام کرنے والے مسجد میں کام کرنے والے رات کو ان کے لیے دعائیں دن بھر آپ دے رہے ہیں مارے مارے رات کو ان کے لیے دعا کر رہے ہیں یا اللہ ابو جہل سے کوئی ہدایت دے ہاں عملہ چاہیے لوگ چاہیے صلاحیت چاہیے صلاحیت والے چاہیے یہ کام اس کا ہے آدم سالی کا کام ہے عملہ بنانے کا کام ہے ساتھی تیار ہو رہے ہیں عملہ نہیں بن رہا عملہ یعنی اس کام کو مقصد بنا کے چلنے والے دن رات اس کے لیے اپنی جانیں کمانے والے یہ بات کیسے مل رہا مکے کے اندر آپ دوستوں کو ٹائم کا سفر کیا 7.5 کلومیٹر 7.5 کلومیٹر میرے آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہے سوچ کچھ نہیں دعوت دینے گئے تھے اللہ کی طرف بلانے گئے تھے اللہ سے جوڑنے گئے تھے 7.5 کلومیٹر دوڑا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے بچوں کو پیچھے لگا دیا مجھے روحان ہو گئے لیکن آپ نے کوئی نہ بدعا کری نہ ان کے لیے بڑا چاہا نہ مدد کے لیے آئے یہ نہیں تو ان کی اولاد ہے نبی کیا امید ہے کسی کا برا نہیں کرنا ان کی خیر ہے ان کی نسلوں کی خیر ہے نسلوں کا یہ ہونے والی ہے کہ جو اولادیں ہیں یہ نہیں اولادیں ہیں دین والی اور ان کو ہدایت ملی اور ایسا ہوا دکھائی کر لگتا اللہ تعالیٰ نے باب وہاں دین کی دکھائی یہ ہے نبی کی محنت کتابوں کی کیا کوئی بات نہیں بات کی مانی کوئی بات نہیں الٹا جو ہے سفایا کوئی بات نہیں بچوں کو پیچھے رعایت اور 7.5 کلومیٹر کمانا ہے کوئی بات نہیں ہماری محنت کی امید ہے یہ نہیں کوئی کیا ہے یہ ہے عملہ ایسا عملہ ایسے جو ہے اس کو قرآن فکر کے ساتھ ایسا زمانہ آتا تو آپ جاتے میرا میں ایک مہینے میں دعوت دے ہر قبیلے میں جاتے ان کے دلوں میں جاتے میں اللہ کے نبی ہوں اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے مجھے ساتھ لے چلو میرا ساتھ دو مجھے کام کا موقع دو بجائے اس کی بات مانتے برا بھلی باتیں نامناسب باتیں جو کہہ بھی نہیں سکتے زبان چلا بھی نہیں سکتے ایسی نامناسب باتیں ایک جملہ بدلے نہیں ہے ان وقت نہیں ہے میرا تمہارا نبی سب کے ساتھ وہاں سے نکل گئے اور اگلے کھیل میں چلے گئے اگلے کھیل میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں کوئی ساتھ دینے والا نہیں لیکن اس قربانی کے پیچھے یہ قربانی رائے نہیں جاتی یہ مارے پھرنا رائے نہیں جائے گا کہ اس میں ایسے لوگ ہاتھ میں آئیں گے جن کے بارے میں آپ سوچ ہی سکتے جو ہمارا مکے میں تیار ہوا ہے بعد میں کبھی نہ ہو سکتا اچھا یہاں تیار خوشخبری دی جا رہی آخرت کی کامیابی جنت کی ایسے آپ مینا کے اندر رات کو تھک ہار کے جو ہے جب کوئی دن بھر کسی نے ساتھ نہ دیا رات کو گئے ایک جو ہے مدینہ کے اندر اور جانے کے بعد تلاش کرتے رہے شاید کوئی مل جائے آپ اسی امید پر گئے تو دیکھا شاید لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے تعلق کرایا ان کا پوچھا مدینے کے لوگ تھے آپ کے بارے میں پہلے جانتے تھے جیسے آپ نے تعلق کرایا اور آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اور وہ کہا اگلے سال پھر آئیں اگلے سال کے آنے کے وعدے کے ساتھ چلے گا اگلے سال پھر آئے پھر سال انتظار کرتے رہے پھر آپ ایسے رات کے گھیرے میں گئے اور ایک 6 کے 12 ہو کے آئے 6 کے 12 ہو کے آئے یہ ہے پھرنے کی برکت یہ ہے پھرنے کی برکت آپ گئے اور دوستوں دلوں جہاں جانور کی خرید و فروخت ہوتی ہے وہاں دعوت دینے کے لیے گئے وہاں پہنچے
وہاں پہنچے تو دعوت دے رہے تھے، دعوت دے رہے تھے، پیچھے سے ابو جہل بن گئے، جیسے آپ دعوت دے کے بھائی ہوئے وہ آگے بڑھا کہ تم نہیں جانتے اس کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہوں، میں اس کا چچا ہوں، یہ میرا بھتیجا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، کیا ہے میری دعوت؟ ایک تو چچا کہہ رہے ہیں، دوسرا یہ کہہ رہے کہ اس کی بات نہ سنو، پھر آگے گئے دوسری جگہ، پھر یہ معاملہ پیش آیا، پھر یہ ہوا کہ تم اس کو نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، میں اس کا چچا ہوں، یہ میرا بھتیجا ہے، وہاں بھی یہ بات کہی، پھر کسی جگہ گئے، وہاں بھی یہ بات پیش آئی، وہاں ایک بڑی مرغا، اس نے بہت نامناسب باتیں آپ کو کہی، وہ سنتا اب میں بھی سنتا رہا، پھر اس کے بعد اس کو جب آپ وہ خاموش ہو گیا تو یہ آگے بڑھا، کہنے لگا ہاں جیسے تم نے کہا ہے نا یہ سارے بازار والے جب اس کو ایسا کہیں گے تبھی بات آئے گا، نہ اس کو دیکھو صحیح میرے تمہارے نبی کیسے مارا اور کوئی بات نہیں، نہ اس کو نہ ان کو، کوئی مٹی ڈالنا ہے، کوئی دھوپ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی پتا نہیں۔ دوپہر ہو گئی، سورج چڑھا ہے، ایک بچی آئی پانی کا کٹورا لے کر، آپ نے اس پانی کو پیا، وہ ہاتھ دھویا تو دونوں کھڑے ہیں پاس میں، انہیں لے کے ایک کہہ رہا ہے یہ کون ہے، سب اس کو ستا رہے ہیں، یہ کون ہے جو بچی پانی لے کر آئی؟ دوسرا کہتا ہے یہ اس کی بیٹی ہے جانا۔ دیکھو میرے پیارے دوستو، یہ ہے ملاقاتیں، کیا یہ ملاقاتیں ہماری ہو رہی؟ کیا اس انداز کی ملاقاتیں ہیں ہماری؟ یہ سلسلے ہمارے دیش کو رہ جاتے ہیں، یہ چکر لگا کر ہم دیش کو بن لیتے ہیں، یہ بڑا یہ پرانی بگاڑ یہ درد ہے ہمارے دیشوں کے اندر، کیسے آپ ہمارے گفت رہے؟ دوستو یہ ہے بات کہ جو ہے ایک کے پاس جا کر ہم جو ہے اس پر ایسا عملہ تیار کرو کہ اس طرح درد و غم کے ساتھ، اس طرح درد و غم کے ساتھ جو ہے دوستوں نے پھرو کہ ایک عملہ تمہارا ایسا تیار ہو جو اس طرح مقصد بنا کے پھرے، پھر نہیں ہوا اس طرح نہیں پھرنا ہو جیسے میں تمہارا نبی پھرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہی تو ہے مدینہ پہنچنے کے بعد بھی، مدینہ پہنچنے کے بعد بھی آپ کا یہ حال تھا، دن بھر پھرتے تھے، اب القریہ میں جا رہے ہیں، بنو نذیر میں جا رہے ہیں، ابوا میں جا رہے ہیں، اب اس قبیلے میں، اب اس قبیلے میں، اب دن بھر پھرتے آپ کا رنگ تمہاری ہو جاتا، آپ کے کپڑے میرے کو پہلے ہو جاتے، واپس لوٹے، حج فاطمہ ریحانہ کے یہاں گئے، مسجد ہوتے ہوئے اور دروازہ کھلا تو جو ہے آپ کی بیٹے رونے لگی، آپ نے سینے سے لگایا، بیٹی کیا وجہ ہمیں رونے دی؟ جب خزانہ آپ کا رنگ تغیر ہو گیا، آپ کے کپڑے میرے کو چہرے ہو گئے، تو پھر آپ نے تسلی کے طور پر تسلی دی کہ دیکھ تیرے باپ کا لائن ہوا دین وہاں تک جائے گا جہاں سورج نکلتا ہے اور وہاں تک جائے گا جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ ایک روایت میں کہ ہر کچے پر کرنے داخل ہو کر رہے گا۔ دیکھو سے دوستو کہ آپ کہیں بیٹھے نہیں ہیں، ساری زندگی سب سے زیادہ جو کام کر رہا ہے وہ پھرنے میں لگا ہے، انفرادی ملاقاتوں میں لگا ہے، ہماری یہ چیز کم ہوتی جا رہی، کمزور ہوتی جا رہی، زیادہ گھنٹے 6 گھنٹے میرے کی ضرورت ہے، امت کا اختلاف اس سے ٹوٹے گا، میرا تمہارا عمل افرادی اس سے بدلیں گے، اس سے بنیں گے۔ سارے قبائل جو ابھی ہم نے دیکھا ہے بیرون کی جماعتوں کا بنانا، سال والوں کا تیار کرنا، دوسرے سال والوں کا تیار کرنا، یہ ہمارے بیٹھنے سے ہو جائے گا، سرسری ملاقاتوں سے ہو جائے گا، تو جب اس طرح پھریں گے تو یہ سارے قبائل پھرنے سے پورے ہوں گے۔ یہ کو عملہ تیار کرو، عملہ تیار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.5 لاکھ سو پر عملہ تیار کیا ہے، 1.25 لاکھ قافلے بچے ہیں، ایسا تیار کیا ہے کہ یہاں سے جو روانہ ہوئے ہیں کسی نے پورے عالم میں بکھر گئے۔ 10-12 ہزار کی خبر جو ہم سنتے ہیں کتنے عرب وہ کتنے عرب تھی گھروں میں نہیں تھی، جائے پیدائش الگ ہے، جائے وفات الگ ہے، سب کا سوا۔ دیکھو سے دوستو کیسے ہمارے جو ہے خودی کرے اور اپنے صحابہ کو اٹھائے اور صحابہ بھی رہنا وہ اپنے کہاں پتا کر کے چلے گئے۔ جس کا دوستو کمر امتیاز جو ہے وہ کیا تھا کہ دوستو وہ آخری میں جنت میں ملے گا تحفہ
اللہ فرمائے گا تم سب کبھی ناراض نہیں ہوگا، وہ تو دنیا ہی میں مل گئے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوان انہیں تم سے کبھی ناراض دنیا میں تو جنت کے باقی میں ملے گا. کہیں پر اس محنت کے حق ادا کرنے پر یہ والی محنت، یہ والی ملاقاتیں، یہ والا درد و غم کے ساتھ پھرنا اور لاکھوں سبوں کے لیے نام لے لے کر دعائیں کرنا. اس کو کہتے ہیں کہ اپنی مسجدوں میں دن رات پھر رہے ہیں، اپنے محلوں میں دن رات پھر رہے ہیں. پھرنے کا دن پتا کتنا پھر رہے ہیں. یہ ہوش نہیں ہے نہ اپنے ٹھکانوں کا، نہ اپنے گھر کا، نہ اپنے مساجد کا. پھر رہے ہیں دن رات پھول بنا کر پھر رہے ہیں. اس پر کام بنے گا تو ہم نے اس کو مہیا اچھا گلبے ہر کی میں کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. گلبہ ہاتھ، یہ والی گشت، یہ والی ملاقات، یہ والی محنت جو کبھی کیسا ہوگا تمہارے ہاتھ میں آتا. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ حملہ ایسے نہیں کیا تھا. آپ وسلم کو جو حملہ کیا تھا 1.5 لاکھ سے اوپر جو صحابت کی جماعت تیار ہوئی ہے، یہ ایسے ہو گئی. یہ اس پھرنے پر مارے پھر رہے ہیں اور صبر کر رہے ہیں ہر آنے والی تکلیف پر. وہ ایک دائی کا تکلیف برداشت کرنا لوگوں کی ہدایت کا سبب بنے گا. عملے کا تیار ہونا کس میں چھپا ہوا ہے؟ عملے کا تیار ہونا کس میں چھپا ہوا ہے؟ نہیں ایک عملہ اسلام کے لیے فکر طے کر دیں. وہ جب ہوگا جب ہم فکر طے کریں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملہ بنایا ہے دن رات اپنے صحابہ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر ساتھ ہے، بلکہ آگے ہیں. خندق میں ایک پتھر صاحب پیٹ کو بنا ہوا ہے، کمر سیدھی کرنے کے لیے بھوک سے حال بے حال ہو چکا تھا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 پتھر ہیں. آنے والوں کو پوچھنا پڑتا تمہیں کون ہے نبی، تمہیں کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے صحابہ کے ساتھ ایسے محنت کر رہے ہیں، ایسا کام کر رہے ہیں تو اللہ ایسے لگتا ہے. عملے کے ساتھ پھیلا جائے گا، عملے کو پھیلایا جائے گا، عملے کی قربانی دلوائی جائے گی. عملے کے ساتھ ہے تو میرے تیار ہوئے. یہ 4 مہینے والوں کا جو ہمارا حملہ ہے یہ پورے صوبے کا سارا صوبہ ہی نہیں، سارا عالم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہونے کی وجہ سے سارا عالم میرے تمہارے ذمہ ہے. سارے عالم کی ہدایت خصوصاً جو ہمارے سارے عالم میں پھیلی ہوئی ہے، ان کا دین پر آنا، حکموں پر آنا، سنتوں پہ آنا میرے تمہارے ذمہ ہے. لیکن موقع یہ ہے کہ ہم یہاں اس صوبے میں ہیں، شروعات مسجد سے اور پورے صوبے میں ایسی محنت، ایسی فکر، ایسی قرآن، ایسا درد کہ یہاں سے جو آئے تھے کچھ اور آئے تھے، وہاں کچھ اور تھے. جب چور سے لوٹے تو کوئی اور ہو. ہماری دنیا بدل جائے، ہماری سوچ بدل جائے، ہماری فکر بدل جائے. جب یہاں سے جو ہے اللہ کے راستے پر جا رہے ہو یا اس فکروں میں ڈوب کر کام کے ارادے سے جو ہے اپنے علاقوں میں جا رہے ہیں. سر کام چلے گا. اس طرح سے ہے عملہ اس طرح ہوتا ہے. لوگ اس طرح تیار ہوتے ہیں. سوچا پہلے بتانا ہم کہ کتنا ہم لوگ ایسے ہی لوگ آج تک کتنے تیار کرے ایسے مہینے میں کتنے تیار ہو، کتنے سال ہو گئے، کتنے لوگ تیار ہوئے ایسے جانے کپانے والے، جانے لگانے والے، دن رات اس دھول بنا کے محنت کو کرنے والے. یہ میرے ذمہ ہے، یہ میرا تمہارا کام ہے. پیسے لے جانے یہ مقصد ہے. حضرت اللہ صاحب نے فرماتے تھے کسی علاقے میں کوئی چادر لگا کر ہے اور اس علاقے میں انقلاب برپا ہو گیا. کیا 4 مہینے لگے، کیا 4 مہینے لگے. اس علاقے میں انقلاب برپا ہو جانا چاہیے، انقلاب ہو جانا چاہیے. تو پورے معاملے کے اندر ہلچل بنانی چاہیے. یہ آدمی 4 ماہ لگا، یہ مقصد ہے 4 ماہ لگا. یہ مقصد یہاں جمع ہونے کا مقصد اس لیے جمع کیا جاتا ہے کہ پرانے علماء کرام سال دوسرے سال والے سب جمع ہو گئے تاکہ یہاں سے جو ہے اپنی کیفیت بدلنے کے لیے، اپنی فکر بدلنے کے لیے، اپنی سوچ بدلنے کے لیے
اور اس بدلی کی سوچ اور فکر کے ساتھ یہاں سے لوٹے، یہاں سے صلی اللہ علیہ کو غم، صحابہ والا در کو غم، اس کے لیے اللہ نہ ہے۔ ایک ایک مسجد سے لے کر سارے صوبے میں ایسا اللہ تیار کرو، کہنے کے لیے عالم کے لیے، عالم کے لیے، عالم نبی کی امتی ہے، عالم ہے میرے تمہارے ذمہ پورا عالم ہے ہمارے ذکر کہ نائب ہوں میں ساتھوں پر اعظم کا ذمہ دار ہوں، کبھی مسجد کے مسئلے میں، کبھی شہر کے مسئلے میں، کبھی ضلع کے مسئلے میں، کبھی مہارا چھوڑ میں، کبھی سب گھر میں یہ بات آتی ہے، جبکہ روزانہ کی فکر ہے، روزانہ کی کہ میں حضور بسلام کے نائب ہوں، ساتھوں پر اعظم کا ذمہ دار ہوں، 250 جگہ ملک ہے تو تمام ملکوں کا ذمہ دار ہوں، کیا کر رہا ہوں اس ذمہ داری کے لیے؟ ہمارے بھائی صاحب فرماتے تھے، مولانا صاحب تو ایک بات نقل کرتے تھے کہ فرماتے تھے ایک چھوٹی مسجد ہو، ایک محلہ ہو، مسلمان کا نبی کو اس محلے میں اور مسجد کچی کہاں تو یہ حال تھا مدینے کا، کچی مسجد تھی اور سارے جو ہے فوق و فاقے میں تھے کہ ایسی ایک مسجد ہو، ایسی ایک بستی کے اندر پسماندہ لوگ کہتے تھے میرے اس کام کو بھاور، میرے اس کام کے جو لوگ ہیں وہ میرے پسماندہ لوگ ہیں، یہ لیں گے، یہ کریں گے میرے کام، ادھر ادھر روایت ہو، ہاں اس سے نہیں ہوتا، بہت صلاحیت، بہت جانکاری، بہت معلومات، بہت جو ہے ماننا کام کا اٹھا لگے گا، پسماندہ لوگوں کو گھسو یہاں پہ جگہ تمہیں کام کرنے والا، تو فرمایا کہ ایسا علاقہ ہو، اس میں ایک مسجد ہو اور تم اس میں سارے عالم کی فکر کر رہے ہو، ساتھ بڑے عالم کی فکر کر رہے ہو، 250 ملکوں کی فکر کر رہے ہو، اپنے ملک کے ہر صوبے کی فکر کر رہے ہو، یہاں تک کہ اپنی مسجد سے لے کر سارے عالم کو وہاں سوچا جا رہا ہے کہ ہاں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت پر ہے، یہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت پر ہے۔ ان کی روزے کتنے ہمارے مسئلے آباد ہیں اور کتنی روزانہ ہماری فکریں ہوتی ہیں، کتنے برادر میرے ہو گئے ہیں، اتنے برادر باقی ہیں، اتنے میرے لوگ ہو گئے ہیں، اتنے باقی ہیں، یا تو میں جاؤں گا نہیں تو میں ساتھیوں کو بھیجوں گا، قیامت میں اللہ کے سامنے یہ سوال ہوگا کہ ساتھ والے آدم کے دل میں پوجا بھیجا گیا تھا، مجھے 250 ملکوں کے لیے بھیجا گیا تھا، کیا کیا، کیا کام کری ہے، کیا جواب دیں گے ہم؟ ایک محلے کی فکر نہیں ہے اس صوبے کے اندر ایسے لوگ تیار کرنے کے لیے ہمیں تمہیں یہاں جمع کیا گیا ہے، جمع ہونے کے لیے جمع ہوئے، ہم اس کے لیے جمع ہوئے اور اس کے لیے اس کام کو کرنے کے لیے جمع تو نہیں کرنا، پورا صورت ہے جانے اور سارے صوبے کے اندر ایسا ملے کہ سارے ایک مسجد سے لے کر تمام صوبے کے اندر ایسا عملہ تیار ہو جائے جو عالم کی فکر کرنے والی قیامت کبھی جو صحابہ نے تیار کیا، آپ نے ان کو فکر کو اٹھایا، یہ بندے علاقے کیوں ہیں، یہ اطلاع کیوں ہے، یہ دین میں کمی کیوں ہے، کبھی سوچا آپ نے؟ لیکن میری مالی ذمہ داری تھی، یہ اطلاع کا ہونا کیوں ہے کہ میری مالی ذمہ داری تھی کہ اطلاع کیوں ہے اور کیوں ہمیں سے دور کرنے کی فکر نہیں کی، یہ دین 100% امت میں 100% دین کیوں نہیں ہے، کیا اس کے ہمیں ذکر کریں، کتنے اس کے لیے محنت کے نقشے بنائے، کتنا اس کے لیے ہم نے خود محنتیں کری اور کتنا ہم نے اس کے لیے سارے عالم میں پھیل لانے کے لیے کتنے لوگ تیار ہیں، یہ جمع ہونا اس لیے تو یہ ہوا کہ چاروں طرف سے حال آیا آپ کی طرف اور آپ اس حال میں پھر رہے ہیں، کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں، اولی رکھی جا رہی، کام نہیں کرنے دیے جا رہے، کوئی فرق اس قربانی میں کتنوں کی ہے، چھوٹی ہے کتنوں کو ہدایت چلی گئی ہے کہ مکے میں محنت ہو رہی ہے، حادثے سے لوگ آ رہے ہیں، روم سے لوگ آ رہے ہیں، باہر سے لوگ آ رہے ہیں، قبیلہ کے باہر سے لوگ آ رہے ہیں، محنت مکے میں ہو رہی تو مکے کی قربانیاں کہ کیا تاثیر ہے نماز کی، معمولی مت سمجھو آپ، اس محنت پر ایک قدم بھی اگر اٹھائے، ایک قدم بھی اٹھائے تو نفع سے خالی نہیں ہے،
یہاں قربانی دی جا رہی ہے آپ کے صحابہ کے مکے میں، اور چاروں طرف سے لوگ آئے ہیں اور قربانی مکے میں دی جا رہی ہے، مدینے سے لوگ آ رہے ہیں. دیکھو کیسی محنت، ایک ایک قدم، ایک آپ کی قربانی اور ایک آپ کا صبر کرنا کتنوں کی ہدایت کا سبب بن رہا ہے اور کہاں تک اس کے ساتھ جا رہے ہیں. یہاں تو صرف اس کی ترجمانی کی جا رہی ہے، آسان کر کے بتایا جا رہا ہے کتنی بات ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ والا کام تسلیم کرو اور یقین کرو، این صحابہ والا کام ہے، این صحابہ والا کام ہے. اس لیے مولانا صاحب فرماتے تھے جب میں کوئی بات کہا کروں قرآن حدیث میں دیکھ لیا کرو، یعنی سب قرآن حدیث میں کیا سوچے صحیح ہو کہ اس کے لیے جو ہے ہم وہ جو محنت ہو رہی ہے اور چار اس کے ساتھ جا رہے ہیں تو آپ ہمیں قربانی دیں گے پھریں گے نظر آئے گا. شروع میں کچھ نہیں ہو رہا، 50 60 70 سال کے لیے یہ نظارہ تھا یہ کہاں سے آیا کہ بڑوں پچھلوں کی قربانی، ہمارے بڑوں کی قربانیاں. ہاں مولانا پھر کب سے فکر ہے مولانا سارے پورے زمانے میں ہوگا بالکل بھی ہمارے کتنی سینکڑوں ہزاروں جماعتوں کی قربانیاں، ہمارے بزرگوں کا پھرنا، یہ اس کے نتیجے میں باغ باہر کر رہا ہے. اگر ہم نے اس کا سلسلے کو آگے نہ جاری رکھا، ہم بھی اس طرح نہ پھرے جیسے ہمارے بڑے پھرے ہیں. یہ سب آپ کے سامنے ہے. اتنے چار لینے والے، اتنے چلنے والے کہاں ہے؟ 20 لینے رہا پورے لے جو اقتدار کی جگہ میں آ رہے ہیں. امت کا بڑا طبقہ حکموں کے بنا سنتوں کے بنا زندگی گزار رہا ہے. ارے اپنے کہاں اپنے وقت لگائے ہوئے، ہمیں تو ان کی بھی وہ فکر نہیں ہے جو ہمیں ساری امت کی فکر کرنی ہے. اپنے ساتھی کی وہ فکر نہیں ہے. سوچو ہم کہاں پہنچ گئے؟ یہ ان کی قربانی دے باغ باہر رہی ہے. اگر حدیث کو جانے رکھا تو دوستوں تمہارے دل سے پوچھو. محنت کو محنت کی طرح کرو، انتھک کوششوں کے ساتھ، تمام قربانیوں کے ساتھ، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں قربانی دے رہے ہیں اور آپ کے صحابہ اس کو صبر کے ساتھ جو ہے چل رہے ہیں. اس پر دوستوں دور سے لوگ آ رہے ہیں. ابھی صرف مادہ میں عمل شروع ہوئے، ہمارے دعوت ابھی سے دعوت کرنا شروع ہوئے، اس سے تو کر رہا تھا لیکن شروع ہو گئے. تو شروع ہوتے ہی سارے جو ہے دوستوں مدینہ مکے کے اندر جو ہے اس کے اثرات پڑنا شروع ہو چلو گے ہلچل کیا کہہ رہا ہے. ہاں ہمارے مکے میں چلو گے کہ ہمارے رشتوں کے ذریعے ہلچل ہو رہا ہے. مسجد بھر جانا روایتوں میں ہے کہ اتنا برا والا کہا جس کے پاس گئے اسے یقین ہو گیا ابھی جا رہے ہیں میرے پاس نہیں آئیں گے، مجھ سے مایوس ہو کے جا رہے ہیں. آپ پھر اس کے بعد پہنچ جائیں نبی مایوس نہیں ہوگا، نبی ہمت نہیں ہارا. ہاں میں فرماتے تھے مولانا صاحب نے بولے کہ نبی کی دعوت بات پہنچانا نہیں ہے جو آگے دوستوں عام بات بنی ہوئی ہے. کمپیوٹر کے ذریعے ان آلات کے ذریعے چل رہے ہیں آج کل، پہنچا دو. دعوت وہ ہے جو نبی نے دی ہے، دعوت وہ ہے جو آپ نے دی ہے. جیسے عبادت میں جان لگتی ہے تو عبادت بنتی ہے، ایسے دعوت اس سے کہیں زیادہ جانیں لگائی ہے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تب جا کر کے امت بنی ہے، جانیں کمانی پڑتی ہے. نبی کی دعوت یہ ہے کہ جب تک دل میں اتر جائے اور یہاں پہ آ جائے تب تک ہم جاتے رہیں گے ملتے رہیں گے. شروع ہو گئے ہلچل ہو گئے. ہمارے دعوت کی تاثیر ہے کہ جہاں بھی آواز شروع ہوں گے ہلچل ہوگی، ہدایت آئے گی.
شور کم نظر آئے گا لیکن اس کی فضا بنے گی، ماحول بنے گا کہ چلو چلو. اور دور دور سے لوگ کس کے آ رہے ہیں، مدینے سے آ رہے ہیں، یاترا سے آ رہے ہیں، روم سے آ رہے ہیں، فارس سے آ رہے ہیں، قبیلہ کے پاس سے آ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں. ہمیں بھی آگے تم اس لیے شروع کیے تھے آپ کا عمل کہ ادھر مکے کے باہر کی طرف ہی کا مکان تھا اور آمد لوگوں کی کم تھی، وہاں احتیاط کے طور پر شروع کیے لیکن شروع ہو گئے تو اثرات شروع ہو گئے، ظاہر ہو گئے کہ ہدایت آنا شروع ہو گئی. یہ رحمت کی تاثیر ہے کہ جہاں عمل دعوت شروع ہوں گے وہاں ہدایت آئے گی. عمل کرنے والے پہلے ہدایت پائیں گے اور جن عمل دعوت شروع کریں گے، محنت کریں گے، انہیں ہدایت ملے گی. یہ ایسا عمل ہے اس کا ہو رہا لیکن کام خود نہیں ہو رہا. آپ اس کوشش میں تھے کہ کوئی مجھے لے جائے میں کھل کے کام کر سکوں، تو یہ مدینے والے ملے تھے. اگلے سال دوبارہ ہو کے آئے تو یہ آپ مسلم خود آنا چاہ رہے ہیں لیکن مدینے والوں نے کہا سنو بہت میں کوئی دوست دیکھو آپ نے سے بیان تبدیل نہیں کرنا، کام کرو سمجھنا ہے، کام کرو سمجھنا ہے کام کیا ہے. بہت دیر کے ساتھ جو ہے کام دوسرے رخ پہ جا رہا ہے، کام اصل کیا ہے؟ دن بھر تھوڑا فکر کے ساتھ کرنا، راتوں کو اسی طرح فکر کے ساتھ دوسرے پہ سوال کرنا، اللہ سے قبول کرنا، اپنی محنتوں کو قبول کرنا. تو آپ جو ہے ان سے جب کہا تو مدینے والے بولے کہ نہیں ابھی آپ نہیں، ابھی آپ کسی کو بھیج کیوں؟ کہ ابھی ہمارے حالات اچھے ہیں. غور سے سننا، غور سے مجھے گزارش کرنا ہے کہ ابھی ہمارے یہاں آپس کی لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں اور حضرت اور بھی قبیلے تھے لڑ گئے چھوٹی چھوٹی بات پر لڑ گئے. دو قبیلے 40 سال تک لڑتے ہیں، لڑ رہے تو ابھی ہماری لڑائی ہو رہی، آپس کی لڑائی جھگڑے ہیں، مقدمے ہیں. اور ابھی ہمارے یہاں اقتصادیں ٹوٹی ہوئی، ہم یہودی کے قرضدار ہیں. اور ابھی ہمارے یہاں بیماری ہے، ایک بخار ہے جو گھر گھر میں ہے، ہر گھر میں بخار ہے. تو ابھی حالات ہے کسی کو بھیج دیں. غور کرو آپ آج دنیا میں کیا حالات ہیں. گھر گھر میں یہ آوازیں ہیں، بلند محلوں میں، بستیوں میں، شہروں میں، صوبوں میں، ملکوں میں یہ آوازیں ہیں. ہائے بیماری، ہائے مقدمے، ہائے جھگڑے، ہائے قرضے، ہائے تنگی، چاروں طرف یہی نعرے ہیں، یہ آوازیں ہیں. ارے بولو ہے نہیں ہے ایسا ہی؟ مدینہ ان حالات سے 2 سال تھا، ان حالات کی گرفت میں تھا مدینہ. آج ساری دنیا ان حالات کی گرفت میں ہے. اس کو سمجھنا ہے یہ حالات کیسے درست ہوئے، آج بھی یہ حالات اسی طرح درست ہوں گے. یہ مجھے عرض کرنا ہے. کیا ہم اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا لیں اور سوچیں اور اسکیم بنائیں؟ اس کی ضرورت نہیں ہے، بس پیچھے مڑ کے دیکھنا ہے. اور بھی پیچھے ہو کے آگے بڑھنے میں ترقی، ہماری تو پیچھے ہٹنے میں ترقی ہے کہ اتنا پیچھے ہٹو، اتنا پیچھے ہٹو، اتنا پیچھے ہٹو کہ صحابہ سے جاتے. ترقی ہے، کامیابی ہے، عافیت ہے، خیر ہے. اب سنو میری بات کہ یہ حالات ہیں مدینے کے. تو آپ نے مکری بنا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمر کو بھیجا. یہ گئے مدینے پہنچے، کوئی مطالبہ نہیں تو مجھے لائے ہو تو میرا انتظام کرو، ٹھیک ٹھکانے کا کچھ نہیں. کیوں کہ سارا سب کچھ خزانہ تو ہمارے پاس ہے، جس کو مولانا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے اللہ نے مجھے کرنے والے کا ہیرا دے دیا. کیا دے دیا؟ ارے بولو بھائی، کرنے والے کا ہیرا ہم یہ بیٹھے ہیں اور ہمیں خود نہیں معلوم کہ بچہ اتنا چھوٹا ایک ہاتھ میں ہیرا دے دیا. کوئی روٹی قیمت کا ایک ہاتھ میں اس کو جلیبی اور ہیرا پھینک دے گا، جلیبی دے دے گا. ہاں یہ حال ہمارا ہوا ہے. دو روٹی بوٹی پر اس ہیرے کی ہم قدر نہیں جانتے. تو اس وجہ سے سب کچھ کے اندر عالم اسے نہیں معلوم کتنی سینکڑوں ہزاروں کلو جلیبی اس میں
اور کتنے مکانات اور کتنی خیر اور کتنا اس میں سب کچھ چھپا ہوا ہے. یہ حال ہمارا اس محنت کے متعلق ہے. انہوں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا. کیا مطالبہ کرنا کہ نبی کی دعوت جو ہے وہ مطالبات کے لیے نہیں, کچھ لینے کے لیے نہیں, لگانے کے لیے. تو لینا کہاں سے ہے کہ اللہ سے. اللہ سے لیں گے اوپر تو کون سے کو بنا لائیں گے. لینا اللہ سے ہے, لگانا مت کرے. دور دور تک نظر نہ ہو, دور دور تک نہیں کری محنت. مولانا صاحب جو سمجھتے تھے چوتھے نمبر سے کیا چاہتا ہوں کہ آج تو لوگ کسی سے نظر پڑتی ہے وہ ٹوٹتی ہے کہ میں اس سے کیسے نفع اٹھا لوں. اور میں چوتھے نمبر سے چاہتا ہوں جب کسی پہ نظر پڑے تو اندر میں یہ ہوش اٹھے میں اس سے کیسے کام آ جاؤں, میں اس سے کیسے کام آ جاؤں, میں اس سے کیسے کام آ جاؤں. یہ تبدیلی چاہتے ہیں چوتھے نمبر سے, اوپر سے لگانا آ جائے اور اللہ سے لینا آ جائے. اس کا ایک راستہ ہے یہ محنت, یہ کام. ہاں سب پہ لگانا ہے, سب پہ. اس میں کوئی نہیں ہے خالی مسلمان میں نہیں, سب پہ لگانا ہے. لگاؤ سب پہ, کھپاؤ سب پہ. اس لیے ہماری یہ محنت رحمت للعالمین کی محنت ہے. تمام عالموں کے لیے رحمت ہے, تمام انسانوں کے لیے رحمت ہے. تمام کی خیر خواہ اس میں چھوٹی نہیں ہے. سب کے خیر خواہ چاہتے ہیں سارے انسان, کیونکہ جب خیر آئے گی تو سب پر آئے گی. آسمانوں سے تمہارے اعمال پر جو خیر آئے گی, برکتیں آئیں گی, رحمتیں آئیں گی, سب پر آئیں گی. ہم سب کی خیر خواہ چاہتے ہیں سارے انسان, ہر انسان خیر خیر چاہتے ہیں. تو وہ اس طرح سے لینا اللہ سے ہے, لگانا بندوں پر ہے. تو یہ مدینے پہنچنے کے بعد کیوں نکالنا ہے, بے غرض ہو کر بے طلب بندوں میں گھسنا ہے. تو میں نے شروع کر دی کوئی جگہ نہیں. ہم جاتے ہیں بندے علاقوں میں, مسجد تلاش کرتے ہیں, ٹھکانا تلاش کرتے ہیں, مسئلہ تلاش کرتے ہیں. جہاں مل جائے وہاں ٹھہر جاتے ہیں, جہاں نہیں ہے وہاں آگے بڑھ جاتے ہیں. بس یہ ہماری چوک ہے, یہ محنت کرو نہیں. ہمیں مسلح مسجدیں نہیں دے رہی, ہمیں ایمان والوں کی بستیاں دیکھنی, ایمان والوں کے گھر دیکھنی. جہاں ایمان والوں کا ایک دو گھر بھی مل جائے, چند گھر بھی مل جائے, وہاں بھی محنت کا نظام قائم کرو. محنت شروع کرو, ٹھہر جاؤ, نہیں پڑھا رہا ہوں تو مسائل کی گزارشوں میں پڑھا رہا ہوں. کہاں کہاں پڑھا رہا معلوم ہے؟ درخت کے نیچے, درخت کے نیچے میں نے شروع کر دی. درخت کے نیچے میں نے شروع ہو ایک سال درخت کے نیچے محنت کریں. ایک سال کے اندر اکثر مدینے کبھی ہدایت پڑا, مدینے کے حالات بدل گئے. لڑائی جھگڑے ختم, فساد ختم, مقدمے ختم, قرضے زیادہ ہونے لگے. بعد میں جب آپ اصل تشریف لائے مدینے تو آپ نے دیکھا کہ مدینے سے کوئی چیز نکلی ہے, گئی ہے, نکلتے ہوئے دیکھیے تو بخار بھی چلا گیا. بخار بھی گیا, تنگی دور ہو گئی, قرضے زیادہ ہونے لگے اور جھگڑے ختم ہو گئے. اور جھگڑے کہنے تبدیل ہو گئے سنو ہاؤس سے. پہلے جھگڑے کیوں ہو رہے تھے کہ ہاؤس پر تیرے اونٹوں نے پہلے کیسے پانی پی گیا میرے اونٹوں سے, اس میں لڑ رہے صدیوں, چھوٹی سی بات. اب کیا ہو رہا ہے, ایک بندے کی سیڑھی آ گئی گھر میں اور گھر میں فاقہ ہے, بھوک ہے, سب گھر میں بھوک سے ہیں, سب بھوک ہے. لیکن یہ خبر ہے کہ پڑوس میں بھی بھوک ہے, وہ بھی فاقے سے ہیں, تو اس کو وہاں بھیج دیا. تھوڑی دیر میں واپس آ گئی اسی گھر میں. کیا پتا لگا کہ پورا مدینہ فاقے سے ہے, کوئی بھی ایک دوسرے سے پہلے کھانے کو تیار نہیں. جو ملکوں کے پہلے پانی پینے سے ڈر رہے تھے اب وہ پڑوسی سے پہلے کھانے کو تیار نہیں. حالانکہ بھوک خود بھی ہے, گھر میں بھی ہے, کھانے کو تیار کہ جو ہے لڑائی جھگڑے کہنے تبدیل ہو گئے. مثال, ہمدردی, ایک دوسرے پہ لگانا, ایک دوسرے پہ کھپانا, کسی تبدیلی نہیں. بخار بھی چلا گیا, قرضے میں لگانے لگے. پھر حالات کیسے درست ہوئے بولو بھائی,
ان اعمال سے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں مدینے. آپ سے وسلم بھی گئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت لے کے جا رہے ہیں. مساجد میں محنت لے کے جا رہے ہیں. ابھی آپ بھی گئے, آپ کی محنت پہنچ گئی, تو محنت پہنچتے ہی کام شروع ہو گیا. سارے مدینے کے حالات بدل گئے. جبل ختم, لڑائی ختم, مدینہ ختم, آپس میں احسان ہمدردی زندہ ہو گئی. یہ حالات جو بدلے ہیں یہ ان اعمال سے بدلے ہیں جو اعمال میں تم دے کے چل رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے حالات تو وہیں سے درست ہوں گے جو ہمارے مشاغل ہیں. ہاں ثواب کے طور پر چلو بھائی اس محنت کو بھی کر. بھائی یہ فرق ہے ہمارا اور صحابہ کہ صحابہ اپنے تمام مسئلوں کو اعمال میں سمجھ رہے تھے, ہم اپنے مسئلوں کو وہاں سمجھ رہے ہیں, اور صحابہ کے دور میں شریف اتنا موقع رکھتے جو میں نے مثال دی کہ ہیرا ہاتھ میں ہے اور اس کی قیمت کو نہیں سمجھ رہے. کہ جب تک تمہارے دلوں کے اندر یہ یقین نہ جم جائے کہ دنیا آخرت کے جملہ مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے اعمال دعوت میں رکھا ہے تو کام پہ بصیرت نہیں, وہ ان کام کو سمجھے نہیں, ان کام سمجھا کیسے بنائے. ہاں صحابہ کی سارا جو ماحول بدلا ہے اور زندگی تنگی سے نکل کے جو دوستوں خیر کی طرف آئی ہے اور راحت کی طرف آئی ہے, گمراہی سے نکل کر ہدایت کی طرف آئی ہے, آپس کے جھگڑوں سے نکل کر کے انسان ہمدردی میں تبدیلی ہو گئی ہے. کہیں سے ان اعمال سے جو اعمال مجھے تمہیں اللہ تعالیٰ نے آج دے دیے, صدیوں کے بعد ہاتھ میں آئے ہیں ہمارے بڑوں کی قربانیوں کی برکت سے, یہ وہ اعمال ہیں. اللہ کے واسطے ان اعمال کو سمجھو. یہ اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں, آپ طرف سے نبی کے اعمال میں لگے ہیں. ان اعمال سے صحابہ کی وہ ترقی ہوئی ہے کہ جن کے پاس کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں تھا, جن کے پاس کوئی آنے کو تیار نہیں تھا, آج وہ سارے عالم کے انسانوں کے رہبر بن گئے. میرے صحابہ ستاروں کے مالک ہیں. ایک بھی طرح کرو گے کامیاب ہو جاؤ. کہاں سے کہاں پہنچے؟ ایسی جنت میں, ایسے گھرے میں, ایسی جہالت میں کہ کوئی مثال نہیں ملتی. وہاں سے اٹھ کر کے اللہ نے کہاں پہنچایا, کیونکہ اس محنت کی یہی سنت ہے. اللہ ایسی جگہ سے محنت کو اٹھاتے ہیں جہاں سے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ کب کچھ ہونے والا نہیں. تو اللہ تعالیٰ اس محنت کی حقیقت سمجھانے کے لیے, ان اعمال نبوت اور اعمال دعوت اور اعمال ہدایت کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس محنت کو ایسی جگہ شروع کراتے ہیں جہاں سے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں. اس محنت کو سمجھانا ہوتا ہے, اس محنت کی طاقت اور تاثیر بتانی ہوتی ہے کہ جن سے تم سب مایوس ہو گئے تھے سارے انسان اور بڑے بڑے اس زمانے کی جو ہے طاقتیں, ان سب کو دکھانا تھا کہ یہی درست نہیں ہو گئے, یہی درست نہیں ہو گئے, بلکہ کیسے اور کس طرح کے درست ہونے کا ذریعہ بھی یہی کر گئے, ان کا صحیح ہونے کا ذریعہ بھی یہی بن گئے کہ جن کے پاس وہ بیٹھنے کو تیار نہیں. یہ ہے وہ عمل, یہ ہے ہمارے نبوت, یہ ہے ہمارے دعوت, یہ ہے ہمارے ہدایت کہ حالات بدل گئے ہوتے ہیں. آپ جب علاقوں میں جاؤ اسی یقین کے ساتھ جاؤ. سب سے پہلی بنیاد کیا ہے؟ سب سے پہلی بنیاد کیا ہے؟ آپ حضرات ایسے علاقوں میں جاؤ اور قصدن آپ خود ذمہ داروں سے وہاں پہ رک لو. اللہ کے واسطے ترس کھاؤ مت پہ. اقتدار کی چپیٹ میں ہے, جہاں اقتدار ہے, جہاں بچت بنا ہے, جہاں دین میں کمی ہے, وہاں کے رخ سوچ کر معلوم کر کے وہاں جاؤ, وہاں جاؤ, ذمہ داروں سے وہاں کر لو. اور ذمہ دار بھی ایسی جماعتیں کرانے اور ایسی مجبور جماعتوں کو وہاں دیں. اس لیے پہلے ایسے علاقوں کا آپ جائزہ لے کر آؤ, معلوم ہے پہلے سے کیا حالات ہیں, اس کے مناسب جماعت بناؤ, مجبور جماعت بناؤ. مجبور کیا مطلب اس کا 3-4 ساتھی ایسے ہوں جو 4 عمل لگاتے رہتے ہیں, کام کی سمجھ کرتے ہیں. بڑے خرچے کے ساتھ جاؤ, بڑے فقیروں کے ساتھ جاؤ. مشکل میں جانا ہے تو وہاں کے کرایہ پہ لے لو. کھلے خرچے کے ساتھ, بڑے فقیروں کے ساتھ, خیموں کے ساتھ. آج کل خیم بھی جاتے ہیں, بڑے بڑے خیموں بھی جاتے ہیں. آج کل بڑے بڑے چھتریاں والے وہ خیمے ہوتے ہیں. بہت آسان ہے بتوانے تک کہیں خیمے کا نہ مل جائے, شروعات نہیں ہونا خیمہ دار کو کسی کی زمین کا
बात करके इजाजत लेगा और सारी बस्तियों को मदरसे करो, मानस करो, कैसे दस्तरखान से शुरुआत यहाँ से करो। भाई तुम्हारी दावत है, हम मुसलमान आए हैं, आप लोग समझ आए हैं, आप कहा ले जाए हैं, उनकी दावत करो, दस्तरखान पे बिठाओ, वहीं उनसे बात करो, खुले खर्चे के साथ करो। ये मौका है खर्च करने और जम के काम करो, जम के पढ़ के काम करो। ऐसे आपको में जरा हाल आता है, घबराओ नहीं। मैंने मक्के में इसलिए मेरे आप को नक्शा खींचा है कि कैसे लोग मुकाबले पर थे, आप संगति में आपके साथ लगे, आपने बिल्कुल हिम्मत नहीं आई, जल रहे तो जमना है। ऐसे इलाकों में जाओ, ईमान वालों को तलाश करो, मस्जिद नहीं है, मुसल्ला नहीं है, कोई बात नहीं, मुसाफिर ने दरख्त के नीचे किया, हम खेल लगा लेंगे, सबकी दावत कर लो, बेटी जो है बिरयानी बना के प्रोग्राम बना के खिलाओ, अब उनसे बात करो। खिलाना खिलाने के लिए नहीं है, खिलाना खाने के लिए है, काम समझाने के लिए। एक रिक्शे वाले को बिठा के समझाओ, तो रिक्शे वाला बना के नहीं भेजा गया, तो आप सलाम करने आए है, तो रिक्शा चलाते हुए भी काम कर सकता है। हाँ, गरीब अच्छा काम कर सकते हैं, रिक्शे में सवारी बैठी है, दावत देता जा रहा है। हाँ, मौलिया साहब रहते के जमाने में एक तांगे वाला दावत देने वाले सवारी को, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब उसकी तांगे में जाते थे, आते जाते थे, उसकी तांगे में दावत देता रहा। एक दिन वो टाइम आ गए, चल तू किसकी बात कर रहा है, और ऐसा बैठने के पास ले गया आगे वाला और मुलाकात हुई, अल्लाह ने काम समझा दिया, काम में लग गए और साइड में मिला के काम किया। कौन देने वाला? तांगे वाला तो कोई नहीं जा सकता, इंग्लैंड नहीं जा सकता, लेकिन उसने हालात को तैयार कर दिया कि वो दुनिया में भेजा समझाओ कि तो इसके लिए आया है, तो बड़ा काम लेकर आया है, तो अल्लाह के रसूल बनाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो अल्लाह का खलीफा है, तो किताब उसको बताओ ये बातें, इनके को समझाओ, सबकी दावत करके अब काम समझाओ, उस काम के लिए उन्हें तैयार करो और ध्यान रखो इस दस्तूर को नहीं छोड़ना जब तक दो काम न हो जाए। तो हमने बनाना है, मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूं, इसको भी दिलो दिमाग में नोट कर लो, लिख लो दिलो दिमाग पर, आज से लेकर मौत तक अमला बनाने में लगना है इंशाअल्लाह, अमला के वास्ते। और उन्हें समझाओ कि ये काम है, इससे लोग हिदायत पर आते हैं, इससे लोग दीन पर आते हैं, जिनकी जिंदगी में दीन आ जाता है वो अल्लाह ताला उनकी जिंदगी चमका देते हैं, चमकाने वाले अल्लाह हैं। तुम इस काम को समझने के लिए जाओ, अभी ने माहौल में भेजो, या आप किनको समझा रहे हो ये सारी बातें इस जाने वाली जमात को, कि तुमने मजबूत जमात बनाई है खुले खर्चे के साथ, ये सारी बातें मैं समझा रहे हो। जाओ जम के काम करो, खेमा लेके जाओ, खुले खर्चे के साथ जाओ। एक साल किया उन्होंने, सारे वकील के हालात इस उम्मीद के साथ जाओ, वो बंदे जाकर बंदे नहीं रहेगा, कोई किताबते जाता है किताबते नहीं रहेगा, कोई वकील नहीं जाकर वकील का नहीं रहेगा, जब यहाँ वाला के जरिए साहब मेहनत करो, इसके यकीन इनके दिलों में बताओ, चाहे ना जमाने इनके दिलों में बताओ, ये रवानगी अलग से करनी से, और कोई जमात नहीं आ रहा भेज दिया, हरगिज नहीं, वहां के मुनासिब जमात बनाओ मजबूत और उनको समझाओ कि दो काम तुम्हें करनी है, उससे पहले दो बस्ती मत छोड़ना। एक 4-4 महीने की जमात वहां से बनानी, क्योंकि अपना इस इलाके के जो लोग हैं ये इब्तिदा पर क्यों आए हैं, ये बददीनी के अंदर क्यों आई है, ये बंजर इलाका क्यों बना है, क्या वजह है कि यहाँ मेहनत नहीं, हमारे दावत की करने वाले नहीं है। अगर होते तो ये इलाका बददीन ना होता, बंजर ना होता, तो ये बददीन क्यों है, बंजर मंजर बना क्यों है कि हमने यहाँ मेहनत करने वाले यहाँ के लोग नहीं बनाए, जमाते आए गुजर गए, जमाते आए गुजर गए, हमने यहाँ ऐसे लोग तैयार नहीं करके क्योंकि हमें तैयार हो, हमारे दावत नहीं है, उसके करने वाले नहीं है, तो क्यों नहीं है, हमने बनाए नहीं, वो कैसे बनेंगे, 4-4 लोग लगाते इस इलाके के खास इलाके के लोगों को 4-4 नहीं लगाओ, कि जाने वाली जमातों से खास तौर से क्या है, बंदे रखो जमात में जाए इस तरह से वहां काम करें।
ہر مسجد میں اس طرح کام کرنا ہے. بلکہ یہ جماعت مسیح آ رہی ہے، آپ وہاں بھی یہ کام کرنا ہے کہ 2 ٹکا میں ہے بس ہمارے سامنے چاچا رہنے کی جماعتیں نکالو. کیوں کہ 4 ماہ لگا کے تو بنیں گے کام کو سمجھیں گے، ماحول میں کو بھیجیں گے، کیا آئیں گے کام سیکھ کر آئیں گے، یہاں کام کریں گے. یہاں بندر تھوڑا رہے گا نہیں، یہاں بدین رہے گی نہیں، یہاں کی تعلیم انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. تو اس لیے یہاں کی چاچا رہنے کی جماعتیں نکالیں. بے شک محنت کرنی ہوگی، خرچ کرنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی، وہ پھرنا ہوگا دن رات. جیسے میں نے ایسا بتایا آپ کو، حضور کا سنا مسافر کا پھرنا، اور دوسرے کو ہمارے دعوت سکھاؤ. ہمارے دعوت کہ ہمارے دعوت کیسے ہوتی ہے یہ ان کو سکھاؤ. کہ اس مسئلے کو اب آپ کو کئی دن ہو گئے ہیں، اگر نہ کہیں گے کہ ہماری جگہ ہے، چبوترا ہے، کوئی کسی کا کمرہ ہے، کرائے کی جگہ لے لی، یا کوئی محبت کام سے کرنے والا پیدا ہو گیا، تیار ہو گیا، اپنا کوئی جگہ دیتی اس نے. تو ہمارے دعوت انہیں سکھاؤ. روزانہ کی محنت، ملاقاتیں، مسجد کی آبادی، مشورہ، تعلیم، ضرور سکھاؤ. ہمارے دعوت سکھاؤ کہ یہاں ہمارے دعوت شروع ہو گئے، بس ہمارے کام شروع ہو گئے. اب یہ علاقہ بن جانے لگے اور ایک جماعت کا سمجھ چاہ رہی ہے کہ نکال مانوس کر کے، قریب کر کے، تشکیلیں کر کے ان کو نکال. بس کیونکہ تصویر یوں کام چلانا ہے کہ جماعتوں میں سمجھا کے دے. یہ گئے، انہوں نے کام کیا، مہینے بعد 1.5 مہینے بعد کم ہوش ان کی نصرت لے جاؤ. نصرت میں کچھ ساتھ کیونکہ بندے علاقے میں گئے ہیں، ہمت ان کی پائے، حوصلہ بڑھے، ان کے پاس جاؤ، ملنے جاؤ، کچھ لے کے جاؤ، ان سے مذاکرہ کرو، ان کی کہانیاں سنو، ہمتیں بڑھاؤ، حوصلہ بڑھاؤ. ماشاء اللہ بھائی، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. اور یہ جماعت جب تک نہ لوٹے، جب تک اگلی جماعت وہاں نہ پہنچ جائے، اگلی جماعت پہنچ جائے. جب یہ جماعت لوٹ گیا اس سے پہلے رہا. اس لیے یہ سنت ہے مدینے کی. تمہارے اسلام نے جماعت بھیجی اور اس جماعت کو بھیج کے بول گئے، اگلی جماعت بھیجنی تھی، نویسے کے دوسرے کام میں لگ گئے. یہ بہت ہی اتنا کر کے واپس آ گئے. تمہارے اسلام فرمایا کیوں واپس آئے؟ اگلی جماعت پہنچنے سے پہلے یا عمر تم تو اللہ وسلم کی سنت چھوڑ بیٹھے، تم نے جماعت نہیں بھیجی، ایک لمبا انتظار کر کے ہم آ گئے. ہاں اگر جماعت جائے تو دن کے ساتھ رہے، یہ ان کو سمجھائیں، یہ واپس کر آئے اور وہاں سے لگ کر جماعت سارے سفر میں نکالتے رہے. آخر میں جماعت ساتھ لے کر آ جائے، محمد ملا کے کام سکھا کے دیں اور پھر ان کو اگلے کام پہ ڈال کر تب واپس آ. بڑے علاقوں میں ایسے کام کرنا ہے. 2 شرطیں ہیں نظام دین سے، مجبور مت ہو، سکھا کے بتا کے سمجھا کے دے دو، اور جب تک یہ جماعت لوٹے جب تک اپنی جماعت نہ پہنچ جائے. 2 چیزیں خصوصی کے ساتھ جماعتیں جائیں، مجبور جماعتیں جائیں، خود خرچے کے ساتھ جائیں، اپنے انتظام سے جائیں، خوب وہاں دسترخوان میں وسیع کریں، جم کے پڑھ کے کام کریں، ان کی نصرت میں جاؤ. اور یہ جماعت لوٹ کے آئے، اہتمام سے کارگزاری سنو، سب کو بٹھا اور نقد چاچا لینے کی تشکیلیں کرو، ان کی کارگزاری سن کر سنا کر. اب بتاؤ اس علاقے ایک اور بن تیار، سب کو تیار. یہ ہے بنجر علاقوں کی محنت. اب تو سارے علاقے ایسے ہوئے ہیں. ہم سہولتیں نہ دیکھیں. صحابہ کے خروج کے 2 ہی موقع تھے، 2 ہی تقاضے تھے، جہاں بدبینی پھیل گئی ہو، جہاں اقتدار پھیل گیا ہو، دین میں کمی آ گئی ہو اور اقتدار آ گیا ہو. بس 2 تقاضے. ہم لوگ سہولت نہ دیکھیں. امت